welcome to Tonight with Faria. वफाक और सिंध हुकूमत में तसादुम बरकरार. Let's take a look at the headlines tonight. सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान तलखियां बढ़ रही हैं. काबीना का JIT रिपोर्ट में शामिल अफराद के नाम ECL से फिलहाल ना हटाने का फैसला. काबीना की कमेटी ECL फहरिस्त का जायजा लेकर फैसला करेगी. वजीर आलम मुराद अली शाह जाली बैंक अकाउंट केस के शवाहिद मिटा सकते हैं. मुस्ताफी हूँ खुर्रमशेर जमान का मुतालबा. क्या सिंध हुकूमत वाकई खतरे में है? पूछेंगे सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अफजल खान से. And a very warm welcome to the show. जाली बैंक अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट ने सिंध की सियासत में तहलका मचाया हुआ है. सूबाई हुकूमत की जो कश्ती है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इक़्तिदार खतरे में भी लग रहा है और ये तमाम बातें खुद वफाकी हुकूमत हमें सिग्नल्स दे के बता रही है. वफाकी हुकूमत ने JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी शामिल था. इस पर सिंध और वफाक में कशमकश बढ़ती चली गई. पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने नजर आए. सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई. उस समाअत से पहले बड़ी हाइप क्रिएट की गई. ये लग रहा था कि गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, शायद हुकूमत बदलने जा रही है, गवर्नर राज की सदाएं आई, मगर अदालत ने ECL में शामिल नामों पर नजरसानी का हुक्म दिया. साथ ही साथ बड़ी सरंजिश भी की उन्होंने वफाकी हुकूमत को. लगा ये कि शायद मामलात कुछ ठंडे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एक बार फिर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखियां अरूज पर हैं. आज कैबिनेट के इजलास में यह फैसला किया गया कि JIT रिपोर्ट में शामिल अफराद के नाम फिलहाल ECL से नहीं निकाले जाएंगे. यही बात उस दिन भी जब हमने उठाई थी तो हमें बताया था PTI के मेंबर ने कि ये एक अदालत ने एक हुक्म दिया है, मगर ये नहीं कहा कि नाम ECL से निकाल दे. ये बात कैबिनेट के इजलास में डिस्कस होगी. कैबिनेट की कमेटी इस मामले का जायजा लेकर फैसला करेगी. तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला के इस्तीफे का अब बाकायदा मुतालबा किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो जब चाहे वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं. नंबर गेम देखें तो दोनों ही के सिर्फ दावे लगते हैं. ना लगता है कि वफाक कुछ सिंध में कर सकता है, ना ये लग रहा है कि ऑपोजिशन वफाकी हुकूमत को कोई खास खतरा उनको हो सकता है उससे. इसी दावे तरफ हैं, लेकिन बहरहाल एक मुतालबा कि चीफ मिनिस्टर सिंध को रिजाइन कर देना चाहिए, उसकी वजह भी बताई आज खुर्रमशेर जमान ने. लेट्स वॉच दैट. हमें खौफ है कि कहीं जो शवाहिद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए. आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने जब इक्तिदार के अंदर आए तो वाजिद शमसुल हसन से वो सारा एविडेंस स्विस बैंक अकाउंट्स का मंगा के उसको डिस्ट्रॉय किया था. लिहाजा हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं. ये हमारी डिमांड है. हम फिर डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह फौरी तौर पर रिजाइन करें. नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. ये डिमांड के रेजिग्नेशन होना चाहिए चीफ मिनिस्टर का एथिकल ग्राउंड पर है, क्योंकि लीगली तो कोई उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो रिजाइन करें, बट क्या एथिकल ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी कंसिडर कर सकती है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद. देखें, खुर्रमशेर जमान साहब या दीगर जो PTI के मुख्तलिफ लोग चीफ मिनिस्टर साहब के रिजाइन की बात कर रहे हैं, क्या ही बेहतर होता कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब पर भी एक केस है, उन्हें भी यही मशवरा देते, डिफेंस मिनिस्टर को भी यही देते, अलीम खान साहब को भी यही मशवरा देते, और दीगर जो इनके बहुत से वुज़रा और चीफ मिनिस्टर पर रेफरेंसेस दायर हैं या केसेस चल रहे हैं, उनको भी यही मशवरा देते हैं. तो फिर अगर ये हमें बात कहते तो मे बी हम लोग इनकी बात को कंसीडर करते. देखें, आज फिर ये जो कैबिनेट ने भी फैसला किया तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई. इनकी जो नीयत का फतूर और ये जो चाहते हैं कि सिंध में ये जो तरक्की का सफर है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की विजन के मुताबिक, जिसको चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे तरीके से
چلا رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے سندھ میں، جس کا اثر آپ نے دیکھ لیا کہ اس دفعہ 2018 کی الیکشن میں 2008 اور 2013 سے زیادہ ہمیں نشستیں ملی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو، یہ اسی خدمت کی وجہ سے جو یہاں پہ ہوئی. اور پھر ان کا ECL میں نام رکھنا اس لیے بھی ان کی بدنیتی پر مبنی ہے کہ ابھی جب بیجنگ میں سی پیک کے لحاظ سے ابھی میٹنگ ہوئی تھی تو واحد چیف منسٹر سندھ تھے جو چاروں صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان کے وہ نہیں گئے تھے، یہی گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے سندھ کا کیس رکھا اور ان کو بہت اچھی پذیرائی ملی. بہت سارے ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی ہونے کو ہیں، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے ECL پر بھی ان کا نام رکھ دیا. اس سے یہ ساری چیزیں عیاں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جہاں پر ان کو ووٹ نہیں ملے وہاں پر کوئی ترقی ہو، وہاں کی عوام کے لیے کوئی بہتری آئے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اس وقت بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگرچہ عدالت نے بڑے سخت کامنٹس دیے ہیں لیکن شاید یہ نام نہ نکالے جائیں، اور نام تو ایک کیس کے جواب میں انہوں نے ڈالے ہیں ECL میں جو کہ پہلے سے FIA کا بنا ہوا کیس پہلے سے ہے، اس حکومت نے تو نہیں بنایا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وہ جو سارا کچھ ہے، ایک تو چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے کہ اس پر JIT پر زیادہ بات نہ کی جائے، اس لیے اس کا بھی قانونی پہلو کا پتہ نہیں ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں کہ اس JIT میں ایک دفعہ بھی چیف منسٹر صاحب کو نہیں بلایا گیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نوٹسز دیے گئے، 800 سے زیادہ، جس میں 700 سے کچھ لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے وہ انویسٹیگیشن بھی کی، لیکن چیف منسٹر صاحب کو ایک نوٹس نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ جو وزراء جن کے نام بات تو ہوئی ہے سر کہ شاید وہ نااہل ہو جائیں، یہ بات تو آپ کی انٹرنل میٹنگز میں ہوئی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ہوئی، اور یہ صرف ایسے ہی قیاس آرائیاں ہیں اور ایک افواہیں ہیں. کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بالکل بے گناہ ہیں، اور ان پر کسی قسم کا ریفرنس یا یہ کوئی چیز جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے اوپر الزام لگتے ہی نہیں، صرف الزام لگ رہے ہیں لیکن اور اس میں کوئی حقیقت نہیں. دیکھیں انہوں نے بینک کا وہ کہا ہے کہ جی سندھ بینک کے ساتھ ان کو لنک کیا ہے، ریگولیٹر تو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اور پھر دیگر چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. یہ صرف ان کی بدنیتی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہو اور وہ ایک لوگوں کی جو یہاں پہ خدمت ہو رہی ہے، جو کام ہو رہے ہیں اس میں مزید بہتری آئے. جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ہمارے اس میں بھی یہ رکاوٹ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے. دیکھیں اور وزراء ہمارے مکیش کو نہیں بلایا گیا، امتیاز شیخ صاحب کا تو ابھی ہوئے وہ وزیر، ابھی انہوں نے پورٹ فولیو جو ہے ان کو ملا ہے اور ان کا نام انہوں نے ECL میں لگا دیا گیا. ایک جو شخص ہے ڈائری صاحب وہ مرحوم ہے، ان کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے، ان کا نام اس میں دے دیا. مختلف بیوروکریٹس کے نام دے دیے گئے. یہ سندھ گورنمنٹ کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ان کی یہ خواہش، ان کی یہ سازش، ان کی وش تو ہو سکتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہی رہیں گے. رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہی رہیں گے. جو بدنیتی آپ لوگ دکھا رہے ہیں ECL کے اوپر ریویو ہونا تھا تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ناصر شاہ صاحب نے شروع میں کہا کہ نمبر، آپ نے بھی کہا نمبر، یہ نمبر گیم نہیں ہے. گورنمنٹس ہوتی ہیں اخلاقی طاقت پہ. آپ کہتے ہیں کہ KPK کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی مستعفی ہوں، اس لیے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کہ ان کے بارے میں JIT کی ہوش ربا انکشافات ہیں کہ وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں منی لانڈرنگ مختلف گروپوں. JIT ابھی چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ ابھی اس کو آپ نے اس کے اوپر مزید کام ہونا ہے. You can't just decide something on its basis right away. تو پھر کیسے صرف JIT کی رپورٹ کی بات کر سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت کو کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ادارہ جب ریکویسٹ کرتا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ بھاگے ہیں. شاہد خاقان عباسی اپنے جہاز میں سٹنگ فائنانس منسٹر کو بھگا کے لے گئے،
اس کی بعد عدالتیں مانگتی رہی تو وہ نہیں پھر ہے. اگر لیٹس سے کہ نہ رہے مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر، ناصر حسین شاہ بن جائیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ ہیلپ نہیں کریں گے ابھی؟ نہیں، ہیلپ کرنا ایک الگ بات ہے. جو بندہ خود انوالوڈ ہے، جس کے بارے میں جے آئی ٹی نے خود کہا ہے، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی پروسیکیوشن کے ادارے کلیکشن آف ایویڈنس یا جو وٹنسز ہیں وہ کیا یہ آرگیومنٹ بنتا نہیں نا صداقت صاحب؟ نہیں، کیسے نہیں بنتا؟ پیپلز پارٹی کا کوئی اور شخص، کوئی اور ممبر اپنی آپ ہی یہ ذرا بلاول بھٹو سے پوچھیں کہ جب نواز شریف کی جے آئی ٹی آئی تھی تو وہ کیوں کہتے کہ نواز شریف مستعفی ہوں؟ اس لیے کہ اخلاقی طور پہ اگر کوئی بھی آدمی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہو یا چیف منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہو، ہی انجوائز اے لاٹ آف اتھارٹی کہ جو وہ پروسیکیوشن کے اداروں کو ایویڈنس جہاں جہاں ہوتی ہے ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے. یہ ایک اخلاقی ڈیمانڈ ہے. اب فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ یہاں سے بھاگے ہیں، حسین حقانی یہاں سے بھاگے ہیں، نواز شریف کے بچے یہاں سے بھاگے ہیں، اسحاق ڈار یہاں سے بھاگے ہیں، شہباز شریف کے بیٹے یہاں سے بھاگے ہیں، ان کے داماد یہاں سے بھاگے ہیں. سب عدالتوں کو مطلوب ہیں اور فریہ عدالتوں کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پروسیکیوشن کے ہیڈ ہونے کے ناطے ان کو لوگوں کو بھاگنے سے بچایا جائے. یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو پنجاب مرکز میں بیٹھ کے سندھ میں تکلیف ہے، سندھ کے لوگ، ہمارے 30 سیٹیں ہیں وہاں پہ، ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اور آپ خرم شیر زمان وہاں ہماری اپوزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ اب آپ کی کلیکشن آف ایویڈنس، اب آپ یہ کیا ہوا کہ یہ 2015 کا کیس تھا، 2015 میں سورس رپورٹ آئی تھی، کیوں آگے نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مکا ہے. یہ ایک حد تک وہ کہتے تھے ہم ایف آئی اے، نواز شریف کی داڑھی ایف آئی اے کو نہیں پکڑائیں گے، اور انہوں نے چودھری نثار کی ریکارڈ پہ ایویڈنس موجود ہے کہ جی انہوں نے جعلی اکاؤنٹ پکڑے ہیں، اس میں ایان علی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد ان دونوں نے دبا دیے. اس لیے ان دونوں کو یہ دبا بھی دیں گے. نواز شریف صاحب کے بندے بھی بھاگے ہوئے ہیں، ان کے بندے بھی بھاگیں گے. ابھی یہ جتنی تقریریں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ دنوں تک ہے جب یہ چیزیں کھولیں گی عدالت میں. مجھے بتائیں نا، نواز شریف کے تو کیسز میں پھر بھی ایسٹ کے کیسز تھے، ان کی تو بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں، اور اومنی گروپ سے فیک اکاؤنٹ سے زرداری صاحب، ان کے گھر کے خرچے، ان کے جہازوں کے ٹکٹ، ان کے سیمنٹ اور سریا بھی ان فیک اکاؤنٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالیں گے؟ we still have to wait کہ عدالت کیا فیصلہ We have to wait. Had we been waiting like we waited in the cases of اسحاق ڈار، نواز شریف کہتے ہیں مجھے کیا پتا، میرے بچوں سے پوچھیں. بچوں سے کہاں سے پوچھیں؟ بچے بھاگے ہوئے. یا آپ سمجھیں کہ پاکستان میں یہ کرپشن کا جو حساب کتاب ہے یہ 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب کے ہونے کی وجہ سے اور زرداری صاحب کے ہونے کی میں سمجھتا ہوں عدالت کی طرف سے آرڈر آئے سر آنکھوں پہ، ورنہ ان کا نام نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ یہ بھاگ جانے کا خطرہ ہے. رانا صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ملک میں نہیں ہے، حسین نواز صاحب بھی نہیں آ رہے ملک میں، حسین صاحب نے نام لیا، ان کو بھی بلا رہی ہے. بہت سارے نام ہیں جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں، مگر وہ یہ پرویز مشرف کا نام بھی ڈال دیتے ہیں اس میں. تو اس خدشے کے بلبوتے پر ای سی ایل میں نام ڈالنا ٹھیک تھا رانا صاحب؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ملک میں نہیں آ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ان عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہے، یا ان کو لیگلی ان کے پاس وہ رائٹس ہیں کہ وہ نہ آئیں. جیسے نواز شریف کے بچے ہیں، وہ برٹش سٹیزن ہیں، انہوں نے پاکستان میں نہ بزنس کیا، نہ کوئی نوکری کی، نہ کچھ کیا. وہ کس کے جواب دیں ہیں پاکستان میں؟ کسی کے جواب دہ نہیں ہے. اس طرح سے بار بار آج کل یہ پی ٹی آئی والے تمام چینلز پہ ان کے جو نمائندے جاتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو بھگا دیا. مجھے بتائیں کہ جو پرائم منسٹر کے پلین کے اوپر بندے بیٹھ کے جاتے ہیں، کیا ان کا ایگزٹ نہیں لگتا ایئرپورٹ کے اوپر؟ کیا ان کی امیگریشن نہیں ہوتی ایئرپورٹ کے اوپر؟ یہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے خفیہ بارڈر کراس کر کے وہ چلے گئے ہیں. اگر ابھی عمران خان چائنا گیا تھا تو اس کے پاسپورٹ کے اوپر ایگزٹ نہیں لگا اسلام آباد ایئرپورٹ سے، وہ بالکل تھرو امیگریشن جاتے ہیں. آپ کس جہاز پہ گئے، کیسے گئے، وہ حالات کی بات ہے. وہ ایک کانفرنس کے اوپر گئے، وہاں سے جب آپ آگے وہ دبئی جانا پڑا جاتے ہیں تو پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کی جان پہچان ہوتی ہے، سو وہ تھوڑا سا فرق ہے. اٹس اے وی آئی پی ٹرپ ایز کمپیئر ٹو کہ آپ عام طریقے سے جائیں. نہیں، آپ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کو رکاوٹ، ان کے لیے کوئی ایسا کیس تیار تھا جس سے ان کو روکنا تھا اور وہ نہیں رکے. There was nothing like that at that time. یہی تو ہم یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ
اپنی مرضی سے اس وقت تک ان کو کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی. اوکے ٹھیک ہے, میں ایک جملہ بولوں, عوام کو کون بیوقوف بناتا ہے؟ جس بندے نے ملک میں ڈالر کرائسس دیا, آج ملک میں معیشت میں ڈالر کا کرائسس ہے. آپ بول چکے ہیں جی رانا صاحب, آپ بول چکے ہیں اپنی بات. اوکے سر چلیے, لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹرل کہ سندھ میں اتنے سارے لوگوں کے نام وہ میں ڈال دیا, یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان, یہ ایک طرف چندہ مانگ رہے ہیں, ایک طرف قرضے مانگ رہے ہیں, ایک طرف پاکستان کے اندر یہ ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ ان کو پھوڑی کوٹی نہیں کوئی دے گا. آپ جس ریٹ کے اوپر یہ قرضے لے کے آ رہے ہیں, یہ معیشت کا بیڑا گرک تو کر چکے ہیں, اب یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جو تصویر پیش کیا پاکستان کی, پہلے آئی سی یو میں, پھر انہوں نے کہا یہ چوروں کا ملک ہے, اور اب یہ اپنی اخلاقیات ان کی جو ہے اس کی میرے پاس بڑی لمبی فہرست ہے. پھر آپ مجھے منع کر دیں گی کہ یہ ذاتیات پہ نہ جائیں. اخلاقیات اور ذاتیات ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ کسی اور فہرست کو لے کے آنا چاہیے. ہم تو سوال سندھ کا کر رہے تھے کہ وہاں پہ نام ڈالنا چاہیے ای سی ایل میں کہ نہیں ڈالنا چاہیے, نکال لینا چاہیے. آج ریویو ہوا کیبنٹ کا, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا, آپ کا دیگر ممبرز کا بڑا واضح سٹانس رہا ہے سندھ میں کرپشن کے حوالے سے. دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے. ابھی یہ اگر کوئی اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ ایک چیف منسٹر بھاگ جائے گا ملک سے, ایک گورنمنٹ بھاگ جائے گی, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بیلنس کہاں پہ ہے, مینٹل بیلنس کہاں پہ ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کیا ہے. اتنے لوگوں کا نام نہیں ڈالنا چاہیے. اگر چند ایک لوگوں کا نام ڈالنا ہے, کچھ لوگوں کے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں پھر بھی نام ڈال دیا, مطلب یہ ایک کیا میں کہوں اس کو, ایک چھچورا پن سا نظر آ رہا ہے ان کی سیاست کے اندر. اوکے, اٹس ویری اسٹرانگ ورڈ فرام رانا صاحب. صرف جملہ بول رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں سٹنگ سی ایم, میں کہہ رہا ہوں سٹنگ پی ایم نے ایک سٹنگ فائنانس منسٹر کو, جس نے ملک میں ڈالر کرائسس پیدا کیا, آج ملک میں ڈالر کے کرائسس کی وجہ سے ڈی ویلیویشن ہوئی اور ملک مہنگائی میں تڑپ رہا ہے. اب مجھے بولنے دینا, ملک میں بچہ مہنگائی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. ہمارا وہ ملزم, ہمارا وہ مجرم, آپ لوگوں نے تباہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ خود اپنی جگہ بولتے ہیں ہمارا وہ ملزم, ہمارا وہ مجرم, کبھی اسپتال میں ہوتا ہے, کبھی سڑکوں پہ ہوتا ہے. قوم کی عدالتیں چیخ کے بلا رہی ہیں, مہنگائی کا عذاب ڈالنے والا بندہ بھاگا ہے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. ہماری ذمہ داری نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ای سی ایل پہ ڈالنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جیل میں, ان کی موومنٹ کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں ملک سے باہر جانے کی بات ہے, اور جہاں تک سی ایم کی بات ہے, اگر کوئی ایسی, اس کا اور مشرف تو آڑے دور گیا سی نا, پکڑ لینے نا. اچھا پرویز مشرف بھاگا ہوا, اس کا آپ کے دور میں کیا تھا نا, پکڑ لیتے. وہ آپ کے زمانے آپ نے اس کو, آپ کا معمول لگتا ہے, اس کو بھی لے آئیں. اچھا آپ ہم سارے جان کو اکٹھا کریں, آپ یہاں سے بگاتے رہیں, ہمارا اکٹھا کرنے کی ڈیوٹی ہے, ہم ای سی ایل میں ڈالیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو یار نام تو لے لینا. نواز شریف کے بیٹوں کا نام لیتے ہو, اسحاق ڈار کا نام لیتے ہو, اس ماموں کا بھی نام لے لو. میں کہتا ہوں جی, 2 بچے بگوڑے, اسحاق ڈار بگوڑا, مشرف بگوڑا, شہباز شریف کے بیٹے بگوڑے, شہباز شریف کا داماد بگوڑا, سب بگوڑے ہیں. مشرف سمیت ملک کے ساتھ ظلم کر کے بھاگے ہوئے. We have to take a break. We will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ناصر حسین شاہ صاحب, آج بھی پریس کانفرنس ہوئی پیپلز پارٹی کی, دوبارہ وفاق کو آپ لوگ تھریٹ بار بار کر رہے ہیں. لیٹس واچ آج مرتضی وہاب صاحب نے کیا کہا. دیکھیے, یہ خبر سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے آئی تھی کہ سندھ میں خدا نہ خواستہ گورنر رول لگ رہا ہے یا سندھ کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے آئین کی کتاب پڑھی یا ان کو کسی نے پڑھائی تو ان کو شاید تھوڑا سمجھ آیا کہ آئین کے اندر اب فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی. جو گورنر رول لگانے کے لوازمات کرنے چاہیے وہ بھی اس وقت پاسبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہوش کے ناخن بعد میں لیے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ پہلے چیزوں کو پڑھ لیں تو ان کو یو ٹرن نہیں لینا پڑے گا. جہاں تک بات آپ نے وفاقی حکومت کی اور سندھ حکومت کی, میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ سندھ کے اندر کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. سندھ کے اندر الحمدللہ سارے ایم پی ایس پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, تو وہ اپنی پارٹی کے منشور کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پیچھے ہیں. لیکن وفاق میں یا پنجاب میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت نہیں ہے.
وہ مخلوط حکومت ہے, وہ ایسی حکومت ہے جس کے اندر اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اور ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ایسے سیاسی شخصیات بھی ہیں جو کہ آج ان سے خوش نہیں ہیں, ان سے نالاں نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ان نے اس طرح شور ناصر صاحب, ہم سمجھیں کہ ڈائریکٹ تھریٹ دے دی ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو, اور آپ لوگ رابطے کر رہے ہیں باقی دیگر کوalition ممبرز سے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ پی ٹی آئی کی وفاق میں مانگے تانگے کی حکومت ہے, لڑکھڑاتی ہوئی حکومت ہے, کوئی 4 ووٹ 2 ووٹ 6 ووٹ کہیں سے, اور آپ کی میڈیا پہ یہ ہے کہ یہ بہت سے الائز ان سے نالا ہیں. ابھی حالیہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے وفاقی وزیر یہاں پہ آ رہے تھے فساد پھیلانے, لیکن پیر صاحب پگاڑوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا, تو انہوں نے اپنا دورہ ہی منسوخ کر دیا. تو یہ تو انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی, اور مرزا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی اسٹرینتھ ہے, 99 ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, ایک ہی پارٹی کے ہیں, اور جو اپوزیشن ہے مختلف پارٹیوں کی ان کے پاس کوئی 67 کے قریب ووٹ ہیں. اگر آپ ان کا موازنہ وفاق سے کریں تو آپ کو بالکل آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو بالکل بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, لیکن کسی اور اپوزیشن کولیشن کی جماعت گورنمنٹ کے ہے پاس آزاد بھی کوئی اراکین واضح کے اکثریت ساتھ. نہیں ہے. میں ابھی یہاں دیکھ لیتی ہوں پارٹی پوزیشن سندھ میں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی 14, متحدہ مجلس عمل پاکستان کی 1, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی 20, پاکستان پیپلز پارٹی کی 99, پاکستان تحریک انصاف کی 30, پھر تحریک لبیک پاکستان کی بھی 3 سیٹ. سو یقیناً پیپلز پارٹی از وے اہیڈ. اسی طرح ہم اگر وفاق میں بھی دیکھتے ہیں تو اگرچہ واضح میجورٹی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف بھی کوئی واضح اکثریت میں نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این. کون ان کو کانٹیسٹ کرے گا آ کر؟ دیکھیں یہ ان سے لوگ نالا ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور ابھی میرے عباسی بھائی ہیں, میرے بڑے محترم ہیں, اب وہ ڈالر کرائسس مہنگائی بھی وہ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. اور یار خدا کا خوف کرو, ابھی یہ ڈالر آپ کی گورنمنٹ میں بڑھا ہے, یہ مہنگائی جو ہے آپ کی گورنمنٹ میں آ کے بڑھی ہے, تو اس کو جو پہلے والا کو فائنانس منسٹر تھا یا ڈار صاحب, یا ان کا اس میں کیا قصور؟ آپ ان چیزوں کو سنبھالتے نا. کیا ان کے پاس جادو تھا کہ جب تک ان کی حکومت رہی یہ ساری چیزیں سٹیبل تھیں, ان پر کنٹرول تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جیسی بھی وہ حکومت تھی لیکن پھر بھی اس کی پالیسیز ان کا ادھر یہاں پہ کنٹرول تھا. یہ تو ہر چیز سے نابلند ہے نا, ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے آ کے اس طرح کی آ کے باتیں کی. سو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الائنس کوئی ہو سکتا ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا. نہیں فریا, وہ اپوزیشن پارٹیوں کا تو ویسے ہی آپس میں الائنس ہے, اور بہت آسان فارمولہ ہے. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ پی ٹی آئی کو بڑی برائی سمجھ رہے ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو ہم لوگ چھوٹی برائی سمجھ کے آپس میں قریب کر لیا ہے. یہی کچھ حالات جو ہیں اور خیالات پی ٹی آئی کے ہمارے لیے ہوں گے اور نون لیگ کے بھی ہوں گے. تو یہ اپوزیشن میں رہ کے تو ظاہر ہے ساتھ ہونا پڑتا ہے, اور پھر آپ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے جس کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا پرابلم ہو. لیکن ناصر صاحب اس تو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ الائنس لگ رہا ہے کہ احتساب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتقام ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں انتقام ہے, ان کے بھی کھاتے کھلے ہیں, آپ کے بھی کھلے ہیں, تو اب تو لگ رہا ہے کہ اسی پہ الائنس ہے. دیکھیں یہ نہیں, میری آپ عرض سنیں, یہ بالکل واضح ہے. ہم احتساب کو ویلکم کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو, لیکن اگر سلیکٹیو احتساب ہوگا تو پھر یہ وکٹمائزیشن ہے. اگر نیب والوں کے اوپر جن کے اوپر کیسز ہیں جو اس دائرے میں آتے ہیں ان پر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہونے دیں, لیکن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ جو ان کے الائز ہیں یا ان کے پی ٹی آئی کے لوگ اتنے زیادہ ہیں, ان پر کچھ نہیں ہو رہا. پارٹی نے اس وقت استعفیٰ مانگا تھا نواز شریف صاحب کا جو پرائم منسٹر تھے اس وقت. میں آپ کو سن لیں وہ کیوں مانگا تھا, سن تو لیں. نہیں وہ کیوں مانگا تھا, وہ کس وجہ سے مانگا تھا سن لیں. جب گیلانی صاحب کا ریفرنس دائر ہوا تھا, جب وہ کیس تھا جس کے لیے, تو اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. ایک اور بات فریہ ادریس صاحبہ, کہ آپ پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کو ان فرشتوں سے کیوں ملا رہی ہیں؟ یہ تو پی ٹی آئی والے تو فرشتے ہیں نا, یہ تو نئے پاکستان والے, یہ تو بڑے مہذب اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے, یہ تو ان ساری برائیوں سے پاک ہیں. اب اگر یہ بھی انہی برائیوں کے پیچھے چل پڑیں اور آپ لوگ
ان کا موازنہ ہمارے ساتھ کرائیں تو یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے. So آپ تو ان کا موازنہ ہم سے مت کرایا کریں. اوکے سو ان سے آپ کا موازنہ نہ کریں, لیکن وہ ان کا ہمارے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں, وہ اونچے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ موازنہ نہ کریں. دیکھیں کیسے دعوے کر کے آئے ہیں وہ یہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں, ابھی جس طرح ناصر شاہ صاحب نے تعریف کی اسحاق ڈار کی, ان کو اگر وہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہتے تھے, اگر وہ ویژولز دکھا دیں, یا جس طرح پچھلے دنوں سعد رفیق صاحب نے کہا, میں نے کوئی تعریف نہیں کی بھائی, تعریف نہیں. ناصر سنیے کیا طرح سعد رفیق صاحب کی تقریر ایک سال پہلے کہ آصف زرداری صاحب اس پیٹ میں کتنی دوزخ ڈالیں گے, یہ پیٹ آپ کا پھٹ جائے گا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پیٹ پاڑیں گے, سب سے بڑا کرپٹ آدمی زرداری ہے. اور آج سے چند دن پہلے سعد رفیق صاحب اسمبلی کہتے ہیں نا اگر آپ نے زرداری صاحب کو گرفتار کیا تو ہم ملک میں طوفان لے آئیں گے, ملک میں یہ جانی کہ شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے. سنیں نا, میں ذرا اس ٹاپک پہ بات کر لوں. ہم نے یہ کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا جس دن ذرا ناصر صاحب احتساب شروع ہوا, پیپلز پارٹی نون لیگ کی اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرے گی. میں نے پہلے بھی کہا کہ 2016 کی چودھری نثار کی رپورٹ یہی فیک اکاؤنٹس, یہی منی لانڈرنگ اور یہی ماڈل گرلز کی کہانیاں وہ سنا رہے ہیں, لیکن انہوں نے فائل بند کر دی. اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو اپنا اصغر خان کیس تھا کہ ہم نواز شریف کی داڑھی ایف آئی اے کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے. یہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, آپ جانتی ہیں, بچہ جانتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کرپشن بچاتے رہے. اب یہ پھنس گئے ہیں اور اب یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, ناصر شاہ صاحب اور رانا صاحب جتنا آپ اکٹھے ہو رہے ہیں نا, اتنا پی ٹی آئی کا کام آسان ہو رہا ہے. ہمارا جو بیانیہ ہے وہ پبلک میں عام ہو رہا ہے, اور آپ پنجاب سے غائب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور مسلم لیگ نون تو خیر صرف پنجاب میں تھی, وہاں سے اتنی کم ہو رہی ہے. کیسے غائب ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس نمبر ہی نہیں ہے, آپ کرنا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے گرانا چاہتے ہیں. ہم کسی کو نہیں گرانا چاہتے. اخلاقی طور پہ مراد علی شاہ صاحب کی بجائے ناصر شاہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے, میری پروپوزل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان پہ کوئی الزام نہیں ہے, ان پہ الزام ہے, الزام بھی جے آئی ٹی کے ہیں, اور جے آئی ٹی کسی ایک ایس ایچ او کی رپورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی. پاکستان کے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے ٹاپ کے لوگوں نے مل کے کلیکٹیولی کنسنسس سے یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ صوبے میں منی لانڈرنگ کو آفیشیل سپرویژن کر رہے ہیں. میں ڈیٹیل میں سے نہیں جا سکتا کہ عدالت نے منع کیا, ورنہ ایلیگیشن اوپر سے یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے مختلف گروپوں کی, وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ایز وزیر خزانہ اس سب کی سرپرستی کرتے رہے. تو اس سے بڑا اور کیا ایلیگیشن ہے؟ پیپلز پارٹی رہے, کوئی جیالہ آئے, لیکن ایسا بندہ جو جے آئی ٹی میں کل پیش ہونا ہے وہ ملک کا وزیر اعلیٰ. رانا صاحب یہ الزامات تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو جے آئی ٹی رپورٹ میں ہے, یہ کافی اس میں ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں, بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں. اس کی روشنی میں یہ الگ قسم کا نہیں نظر آ رہا معاملہ جو سندھ میں ہے اس وقت. دیکھیں بظاہر آ رہا ہے جو چیزیں اخباروں میں یا میڈیا پہ آتی ہیں ان سے لگتا ہے یہ, لیکن ہم لگتی چیزوں کے اوپر یا سنی سنائی باتوں کے اوپر یا ایسی چیز جو انڈر انویسٹیگیشن ہے, انڈر اسٹڈی آف دی سپریم کورٹ ہے, اس کے ہم پری ایمپٹ کیسے کر رہے ہیں؟ وقت سے پہلے ہم کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ سے جہاں بار بار کہتے رہے ہیں کہ بہت کرپشن ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں, سندھ میں کرپشن ہے, اور آپ کے انٹیریئر منسٹری نے یہ ذکر کیا ہے ان اکاؤنٹس کا. دیکھیں کہنے میں اور اب اس کو فائنلائز کرنے میں فرق ہے. ہمیں انہوں نے ہائی جیکر بنایا تھا, کیا ہم ہائی جیکر تھے؟ پھر انہی عدالتوں نے, انہی محترم عدالتوں نے ہمیں ہائی جیکر سے فارغ کر دیا کہ یہ جھوٹ بولا گیا. آپ لوگ کیوں کہہ رہے تھے؟ میں تو عدالتوں کو نہیں پوچھی, آپ لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کو ڈکٹیٹرشپ کی مثالیں ہمیں تو نہ دینا سر, وہ آپ کے. دیکھیں ہم لوگ اس لیے کہہ رہے تھے, ہم لوگ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے مخالف تھے, ہمیں بھی یہ پاکستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول چلتا رہا ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے. میں ان کے لیے یہ ویری انٹرسٹنگ رانا صاحب, پھر آج آپ یہ بات مان رہے ہیں, دس از ویری بگ آف یو, آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ کو زیادتی کی. ہم نے اپنی غلطیاں ایک مرتبہ نہیں بہت دفعہ مانی ہیں, لیکن میں پھر مان لینا, لیٹس برنگ اٹ آن ریکارڈ کہ پی ایم ایل این نے زرداری صاحب اگر ہم ملنے جا رہے ہیں زیادتی کی اور جھوٹے الزام لگائے تھے ان پہ, اگر ہم ملنے جا رہے ہیں آپس میں, تو یہ جس طریقے سے شیخ رشید کے ساتھ
پہلے اس میری بات سن لینا, میں بات پھر آپ اپنی بات پہ آ جائیے گا. جس طرح سے شیخ رشید صاحب کے ساتھ یہ مل گئے, پہلے کہتے تھے اللہ نہ کرے میں اس طرح کا بن جاؤں, پھر یہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے جرم اور سیاست کو الگ رکھیں پرویز الہی, ہم مجرمانہ ایکٹیویٹیز اور سیاست کو الگ رکھیں. یہ مل گئے اور آپ مجرم تو ہیں, ابھی آپ کا وقت آنے والا ہے. چلیں جب ثابت ہوگا تو آپ کہہ دیجیے گا. کہتے ہیں آپ ڈاکو ہیں, آپ لوگ ڈاکو ہیں, ابھی آپ مل گئے نا, اسی طرح سے انشاءاللہ ہم بھی مل جائیں گے. ابھی ہم بھی مل جائیں گے, ملیں گے آپ کی ووٹ چوری کے اوپر. یہی بات نہیں, ہم دیکھیں فریا مجھے بات مکمل کرنا ہے. ون لائنر یہ چوری کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کے اوپر ڈاکہ مارا, اس ڈاکے کو پکڑنے کے لیے ہم ملیں گے ان چوروں, ہم ملیں گے. اور ان کا جو ڈاکہ انہوں نے بلوچستان میں مارا, انہوں نے سینٹ میں مارا, انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ڈاکہ مارا, انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ڈاکہ مارا, ان ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے ہم ملیں گے. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہی, انہوں نے اکیلے کیسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, صرف غصہ کر رہے ہیں. رانا صاحب غصہ نہ کریں, حقائق پہ بات کریں نا, کوئی جے آئی ٹی بنائیں, کسی ثابت کریں, ایلیگیشن تو لگاتے رہیں لوگ. سو اب جس سے آپ اپنی آپ نے خود کہا کہ زرداری صاحب کو ڈاکو کہا, آپ نے خود اس کو علی بابا 40 چور کہا, آپ نے خود کہا کہ پیٹ پھاڑیں گے. آج آپ کہہ رہے ہیں ہم غلط کہتے رہے, تو معافی مانگیں قوم سے. زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا, معافی مانگیں. بی بی کو آپ نے فون کر کے سزائیں رہی, معافی مانگیں. یہ کیا باتیں ہوئی, آج آپ پھنس گئے, آج وہ سب غلط ہو گیا. آپ کے بڑے عباسی صاحب, آپ کے بڑے کہتے ہیں ہم نے تو احتساب ہی کسی کا نہیں کیا. بڑے کون, کس کی بات کر رہے ہیں؟ صرف باتیں کرتے ہیں. نہیں آپ کی کہہ رہے ہیں, آپ میری بات کا جواب نہ دینا, مجھے بتائیں. آج زرداری صاحب پوتر ہو گئے نا, ہم نے تو کوئی مقدمہ ہی نہیں بنایا. زرداری صاحب پوتر ہو گئے, صاف ہو گئے, کرپٹ نہیں. آپ کہہ دیں نا, ٹی وی پہ کہہ دیں. سینٹ الیکشن کا ذکر کیا ہے ناصر حسین شاہ صاحب سے. میں اگر پرویز الہی پوتر ہو گئے, اگر شیخ رشید ہو گیا تو زرداری صاحب بھی ہو گئے. آج پرویز الہی گرفتار ہوں, میں ان کے حق میں اگر بولوں تو میں پاکستانی نہیں ہوں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف کوئی عدالت, کوئی جے آئی ٹی ثبوت تو دے. آپ تو یہ بات کر کے ملک کی عدلیہ کو چیلنج کر رہے ہیں. نیب میں ریفرنس ہے نا, نہیں نیب میں ان کو کنوکٹ کریں, ان پہ خلاف ریفرنس آئے. کنوکٹ تو یہ بھی نہیں ہوئے. نہیں, ریفرنس آگے نا ان کے خلاف جے آئی ٹیز آگئی. ہمارے 2 بندوں کے خلاف آئی ہیں, اعظم سواتی اور بابر اوان. وہ کیبنٹ چھوڑ کے اپنا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کل بابر اوان دوبارہ وزیر بن جائیں گے, کل اعظم سواتی دوبارہ بن جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اور یہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے ہم ساتھ ہیں. کل زرداری صاحب کے خلاف کیسز آپ نے بنائے, اکڑا کر کے کہتے تھے کہ میں آپ کے کہنے سے اپنا وقت ضائع نہ کریں. پی ٹی آئی کے کہنے سے کوئی نہیں جائے گا, پی ٹی آئی کے کہنے سے کوئی نہیں جائے گا. آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ لوگ اتنے آپ کی بات صاحب عدالتیں کہہ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کو میں نے نہیں کہا, عدالت نے کہا is found guilty of corruption and corrupt practices. یہ پی ٹی آئی نے نہیں کہا, ملک کی عدالت نے کہا. جب عدالت نے کہا, جب وہ چلے گئے, اب آپ کے کہنے سے سی ایم سندھ چلا جائے گا. اوکے, ہم تو اخلاقی طور پہ مورل گراؤنڈ پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک پروسیس چلنے دے. تو اخلاق والے بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے گیلانی کو کہا تھا, جیسے بلاول بھٹو نے نواز شریف کو کہا تھا کہ آپ پہ ایلیگیشن ہے, اسی طرح ہم معیشت کی بات کرو, سٹوریاں نہ سناؤ, معیشت کی بات کرو. ملک کا بیڑا غرق کر کے لوگوں کی سٹوریاں سناتے ہو. معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا اسحاق ڈار بھاگا ہوا ہے, ہم یہاں موجود ہیں اور اس کے بعد بھی نہیں بھاگیں گے. خدا کا نام لو, آپ بیٹھے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, میں جاؤ اپنے عوام کا فیس کرو. We'll take a quick break and we will be right back. ویلکم بیک. ناصر حسین شاہ صاحب, ابھی ہم نے سنا رانا صاحب نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں, اور اس میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا پی ایم ایل نے نہ صرف کیسز بنائے بلکہ بار بار کرپشن کا الزام لگایا ہے زرداری صاحب کی ذات کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئیں. کیا آج پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے پھر کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ سے غلطی ہوئی؟ دیکھیں, ماضی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں سب سے, اور ظاہر ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن آپ سینٹ یا بلوچستان کا جو مثال دی جاتی ہے, آپ تھوڑا سا اس کو اگر سمجھیں اس وقت,
تو اس وقت بڑا بحران تھا بلوچستان اسمبلی میں. اگر وہ صحیح طریقے سے ٹیکل نہ کیا جاتا تو بہت امکان تھا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی اور پھر اس کا اثر جو ہے نیشنل اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں پر بھی پڑتا. اس بحران سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ضرور سپورٹ کی وہاں پہ, لیکن آپ کو ایک اندازہ تو ضرور ہوگا کہ ہمارا تو ایم پی اے بھی وہاں نہیں تھا. جب اسمبلیز ویسے ڈیزالو ہونی چاہیے تھی تو بحران کیسے آنا تھا ناصر حسین شاہ صاحب؟ بحران کون سا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو عرض کروں, آپ کے سامنے ہی تھا کہ وہاں پہ چیف منسٹر کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی جو ہے موو پیش کر دی. اور پھر اگر وہاں پہ ان کو صحیح سیاسی بصیرت سے ٹیکل نہ کیا جاتا اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس وہاں پہ الیکٹ نہ ہوتے تو ظاہر ہے ان لوگوں کو کچھ کو سمجھایا, ان سے بات کی کہ بھائی یہ اس طرح کا سلسلہ ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اسمبلیاں جلدی جائیں, وقت سے پہلے جائیں. تو ہم تو جمہوری اقدار کے پابند ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس جاری اور ساری رہنا چاہیے اور اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں. تو اس میں اگر ہم نے کوئی رول ادا کیا تو اس میں ہم نے کیا غلط کیا؟ ہمارے کوئی ایم پی ایس تو وہاں تھے نہیں. فیوچر پلان بہت زیادہ ہے, اس وقت ڈیپینڈ کرا تھا سینیٹ کی چیئرمینشپ پر. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ دے کے پی ایم ایل این کا جو پروگرام تھا یا ان کا جو فیوچر پلان تھا اس کو شدید دھچکا لگایا تھا. I hope you realize that. دیکھیں ہمارا اپنا پولیٹیکلی طور پر نہیں, ایسا نہیں, ہمارا اپنا پولیٹیکلی طور پر تھا, موو تھی, اور ظاہر ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمارا آ گیا اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اور اگر ایسی کوئی اچھی چیز آئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ کو آفر ہوئی رضا ربانی صاحب کے لیے, آپ نے کیوں نہیں کی؟ رضا ربانی صاحب بالکل ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, ہمارے محترم ہیں, لیکن اگر پیپلز پارٹی کو نون لیگ اس وقت یہ کہہ دیتی کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ خود لائیں تو ہم کینڈیڈیٹ دیتے نا, میں بھی رضا ربانی صاحب کو ہی دے دیتے, ہم کینڈیڈیٹ نامزد کرتے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری پارٹی ہمیں کہے کہ جی آپ یہ کینڈیڈیٹ اپنا لائیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر وہ ہمیں ہی اتنی آفر دے رہے تھے تو یہ ہم پر چھوڑتے کہ ہم لوگ اپنا کینڈیڈیٹ دیتے, اور مجھے یقین ہے کہ میں بھی رضا ربانی صاحب ہی ہوتے, کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت و احترام ہے. اور پیپلز پارٹی اگر ساری اپوزیشن کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ تو کوئی بھی پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, بہت ساری اپوزیشن کی پارٹیز جو تھیں. تو چیئرمین صاحب کے کہنے پہ سینئر لیڈرشپ وہاں گئی, ان کو قائل کیا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پھر یہاں پہ ہر چیز کلیئر ہوگی, بات ہوگی. حالانکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ الیکشن جو ہے ریگڈ الیکشنز تھے, ہمیں ان پر بہت شدید تحفظات تھے بھی اور ہیں بھی, لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس سلسلے کو تو چلانا ہے نا. ہمارے پر تو ہمیشہ الزامات لگتے رہے ہیں, کبھی فرینڈلی اپوزیشن کے, اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دی ہیں. اوکے, اب آگے معاملات کو لے کے چل رہا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں وفاق کو کوئی خطرہ ہے ایک الائنس اگر ہو جاتا ہے پی ایم ایل این؟ آپ بات کہی تھی کہ ہم نے بھی اس وقت الزامات لگائے, آپ نے کہا کہ آپ نے پرویز الائی کے بارے میں اور شیخ جی. دیکھیں سیاست کے بات الگ ہے, اگر کسی نے سیاسی طور پہ کسی کو کہا کہ میں اس کو چپراسی نہیں رکھوں